तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम पैदाइश से मुकाशवा तक और हर सोमवार से जुमा तक रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इस मुताले को पेश करते हैं। हम इस वक्त पैदाइश की किताब के मुताले में 49वें बाब पर पहुँच चुके हैं, जो बाइबल मुकद्दस में मूसा की पहली 5 किताबों में से एक है। हम 49वें बाब में से सबसे बड़ी पेशन गोइयों पर बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप भी इस मुताले में हमारे साथ शामिल हों, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें मेल कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दें। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 49वें बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। मैं जानता हूं कि यह नहायत भरपूर बाब है और इस बाब में काफ़ी जी। ज़्यादा नबूवती तालीमात हैं, सही। लिहाजा आप 49वें बाब के ताल्लुक से हमें कुछ बताएं। जैसे कि हम बाब के आगाज में जानते हैं कि याकूब ने अपने बेटों को बुलवा भेजा कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम पर आखिरी दिनों में क्या क्या गुजरेगा। इस बाब में सिर्फ ये बताया गया है कि उसके बच्चों के साथ क्या होने वाला है, बल्कि जो माजी में हुआ वो इस बात की अक्कासी करता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। जैसा कि पालूस करंथियों के पहले बाब की 10वीं आयत में कहता है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वकू हुईं और आखिरी जमाने वालों को नसीहत के वास्ते लिखी गई थीं। यानी ये बातें हर एक की हदायत के लिए लिखी गई थीं। तो जरा सोचिए कि जिनके लिए ये लिखी गई थी उनके लिए ये कितनी फायदेमंद साबित हुई। और यहाँ याकूब अपने बेटों के कामों का जिक्र करता है जो उन्होंने किया, उन्हें उसी के मुताबिक फल मिला, और खुदा यहाँ पर बताता है कि उन पर आखिरी जमाने के दिनों में क्या क्या होने वाला है। लोगों के मुल्क मिस्र से निकलने से और मसीह की बादशाहत तक ये बाब हमें बहुत खूबसूरत कहानी बताता है। सही। याकूब को कैसे पता था कि मुस्तकबिल में उसकी कौम के साथ कुछ होगा? वो ये कैसे जानता था? यकीनन इंसान नहीं जानता, लेकिन अगर वो नबी है तो खुदा के ख्यालात इंसान तक पहुंचाता है। नबी खुदा से मुकाशफा वसूल करता है ताकि ईमानदारों तक पहुंचाए, और याकूब यहाँ पर यही कर रहा है। उसने ना सिर्फ अपने बच्चों को पेशनगोई बताई बल्कि आने वाली नस्लों को भी बता दी, क्योंकि वो चाहता था कि ये सब लोग जान जाएं कि ये ना सिर्फ खुदावंद का कलाम है जो खूबसूरत मंजर कशी करता है, बल्कि उन लोगों के बारे में बताता है जो मिस्र से निकाले गए, और इस बात को भी ये बयान करता है कि खुदा की आने के 1000 साला बादशाहत के दौर के बाद इंसान को कौन सी सजा दी जाएगी, इसके ताल्लुक से बताता है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये बाब नबूती तर्ज का बाब है। जी ये उस कौम के मुस्तकबिल के ताल्लुक से बताता है जब तक कि जी। ये नबूवत मसीह की कौमों पर बादशाही करने तक पूरी ना हो जाए। पूरी बाइबल मुकद्दस में नबूवत किसको पेश करती है और बाइबल की नबूवत को समझने के क्या असूल हैं? नबूवत बाइबल मुकद्दस का एक अहम हिस्सा है, और पतरस रसूल अपने खत के दूसरे बाब में कहता है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। पतरस के मुताबिक ये कलाम नबूवती कलाम है जो कि एक सच्चाई है, और हम ये भी जानते हैं कि मूसा की पहली 5 किताबें नबूवती किताबों में शामिल नहीं होती। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैदाइश के पहले बाब से 49वां बाब पढ़ें और फिर खरूज के पहले 23 बाब पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि ये सब नबूवती नहीं है, लेकिन ये हमें खुदा के शुरू से लेकर आखिर तक के
منصوبے کو اور اس کے شاندار ارادے کی تصویر کو پیش کرتا ہے، اور یہ بہت ہی شاندار بات ہے کہ جس بائبل کو ہم پسند کرتے ہیں اور جس پر ہمارا فخر ہے وہ سچ میں خدا کی زندہ کتاب ہے جو ہمیں خدا کی باتیں اور خدا کے ارادے بتاتی ہے۔ اب ہم اسکرین پر کچھ دیکھیں گے تو مہربانی سے آپ اس کی وضاحت کریں۔ کن اصولوں کے تحت ہم بائبل کی نبوت کو سمجھ سکتے ہیں؟ جی میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 5 اصول ہیں۔ پہلا اصول، کلیسیا پرانے عہد نامے کی نبوتوں میں نہیں ہے۔ یہاں عام غلطی ہے۔ جب لوگ اسرائیل اور کلیسیا کے درمیان فرق نہیں رکھ سکتے تو وہ کلیسیا کو اسرائیل کی توسیع سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلطی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کلیسیا پرانے عہد نامے کی نبوتوں میں نہیں ہے، اور نبوت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنیادی بات کو ذہن میں رکھنا یہ ہے۔ ایک بھید ہے جیسا کہ پالوس افسیو 3 میں بھید جو کہ بتاتا ہے۔ دیگر نسلوں کے فرزندوں پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا، ایسا بھید جو بائبل میں نہیں لکھا گیا، یہ خدا پر پوشیدہ ہے، جیسے کہ افسس کے 3 باب میں لکھا ہے۔ اور دوسرا، نبوت کی دہرائی تکمیل، قریب اور دور کی دہرائی نبوت کی تکمیل، مثلاً ہنوک کی ہے جو کہ یہودا کے خط کے 14 باب میں ہے، اس کی قریبی تکمیل طوفان نوح کے دور کی ہے، اور دور کی تکمیل خداوند کے قدرت اور جلال میں عدالت کے لیے ظاہر ہونے سے ہے۔ اور تیسرا، نبوت کو سمجھنے کے لیے ایک اصول واضح ہے جو کہ نبوتی روح سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2 پہاڑوں کی چوٹیوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتی۔ میرا مطلب ہے کہ ایسا کرنا بالکل بھی ممکن نہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور کہوں گا کہ کچھ باتوں کا ہونا ناممکن ہوتا ہے، لیکن آپ ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے اسے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو، اور یسوع نے جب یہ پڑھا تو تومار بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے اگلے الفاظ نہیں پڑھے، وہ بھی دوسری آمد کے وقت پورے ہونے تھے جو خداوند کے انتقام کا دن ہے۔ اور چوتھا اصول یہ سمجھنا ہے کہ مسیح کے دکھ اور جلال نبوت کی روح ہیں، اور یوحنا رسول نے اس کا ذکر مکاشفہ 19 باب میں کیا ہے۔ اور ہمیں مسیح کے دکھوں کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے جان دی ہے اور ہمارا فدیہ دیا ہے، اس نے ہمیں خریدا ہے۔ پطرس رسول نے اس کا ذکر پہلے خط کے 1 باب میں کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ نبیوں نے پہلے سے ہی مسیح کے دکھوں اور جلال کی گواہی دی ہے۔ اور یہاں پر آخری اصول جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سچ میں بہت زیادہ خوبصورت اصول ہے۔ بائبل کی ہر نبوت کی تفسیر مختلف نہیں ہوتی، اس لیے اسے خدا کا کلام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی حصہ ہے، اس لیے آپ کو اس کی کنجیاں مل جائیں گی کہ آپ مکاشفہ اور دانییل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کو متی 24 اور 25 باب میں موجود نبوتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحیح، ہمیں یہ اصول اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہوں گے جب ہم بائبل کے کسی بھی نبوتی حصے کا مطالعہ کریں۔ بائبل میں ایک اور باب ہے جس میں موسیٰ کی برکات کا ذکر ہے، جو کہ استثنا 33ویں باب میں ہے۔ لہٰذا کیا پیدائش کے 49ویں باب میں اور استثنا کے 33ویں باب میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر ایک فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ اس کی اولاد نے یہاں پر کیا کیا اور ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا، مطلب ان کے مستقبل پر اس کا اثر کیا پڑا۔ اور استثنا میں صحیح، وہ ان کے بارے میں اور ان کی برکات کے تعلق سے بات کرتا ہے، نہ کہ ان کی کمزوریوں کے تعلق سے بات کرتا ہے، بلکہ برکات کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شمعون اور لاوی کے تعلق سے بڑے واضح طور پر بات کرتا ہے۔ وہ ان کی برکات نہیں بلکہ کمزوریوں کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں انہیں یعقوب سے الگ کروں گا اور ان کو اسرائیل میں پراگندہ کروں گا۔ جبکہ استثنا کے 33 باب میں ہم دیکھیں گے کہ جو کہ لعنت شمعون اور لاوی کے غصے کے سبب آئی، وہ برکت میں بدل گئی، کیونکہ لاوی نے درست رویہ اختیار کیا اور سچائی پر قائم رہا۔ اور جب موسیٰ نے کہا کہ جو کوئی خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے، اور لاوی کے سب بیٹے اس کے گرد جمع ہو گئے، یہ خروج کے 32ویں باب میں ہے۔ بچھڑنے والے اور واقعے میں سونے کے بچھڑے والے واقعے میں جو ہوا اسے ہم میں سے بہت سے لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کیونکہ اس لیے لعنت برکت میں بدل دی گئی، کیونکہ وہ لوگ قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے تاکہ خدا کے احکام اور شریعت کو سیکھیں اور اس کے سامنے
बखूर जलाएं और उसके हजूर इबादत करें। लेकिन खुदा ने अपने अल्फाज नहीं बदले, उसने बुराई में से भलाई को पैदा किया। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम पैदाइश 49वें बाब में मौजूद नामों के ताल्लुक से आम ख्याल जानना चाहेंगे कि उनके नामों का मतलब क्या है। जी भाई यूसुफ। अगर हम इनका तरतीब से मुतालिया करें तो हमें पैदाइश के 29, 30 और 35वें बाब से मदद लेनी होगी, क्योंकि ये सब नाम मतलब के 12 के 12 बड़ी वाज़ेह तरतीब से लिखे गए हैं। मतलब बड़े से लेकर छोटे तक। बड़े से लेकर छोटे तक। मिसाल के तौर पर रोबन, जो कि पेलौठा बेटा है और जिसके नाम का मतलब है मैंने बेटा देखा, और शमाउन जो कि दूसरे नंबर पर है जिसका मतलब है खुदा सुनता है, और तीसरे नंबर पर लावी है जिसका मतलब है मुंसलिक, और चौथे नंबर पर यहूदा है जिसका जिक्र पैदाइश के 29वें बाब में किया गया है, और उसका मतलब है तारीफ या जिसकी तारीफ की गई हो। खुदा की तारीफ 30वें बाब में हम लौंडियों के बच्चों को देखते हैं, मतलब दान को, जिसका मतलब है खुदा अदालत करता है, और नफ्ताली का मतलब है कश्ती, और जद का मतलब है खुशी, और आशर का मतलब है बरकत, क्योंकि बेटियां मुझे मुबारक कहेंगी, और अशकार का मतलब है उजरत, और जबलून का मतलब है सकूनत, और यूसुफ का मतलब है इजाफा, और आखिर में बिन्यामीन का नंबर आता है क्योंकि बिन्यामीन सबसे छोटा है और जिसको जन्म देते हुए राखिल वफात पा गई थी, जिसका जिक्र हम 35वें बाब में देखते हैं। इसका मतलब है मेरे दाहिने हाथ का बेटा। क्या उनके नामों के मतलब और कौम की तारीख के दरमियान कोई ताल्लुक है जब ये जमीन पर थे, या मुस्तकबिल में बतौर कौम के बड़ी मुसीबत के दौर में, और फिर मुस्तकबिल में मसीह की वापसी और बादशाही के वक्त? मेरा ख्याल है कि इसका बहुत मजबूत ताल्लुक है और बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। और पैदाइश के 49वें बाब में हम देख सकते हैं कि तारीख का इतलाक नामों और उनकी तरतीब और अमाल पर हुआ, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जी आप हमें बताएं। मैं पैदाइश के 49वें बाब में 12 नामों को 6-6 की कैटेगरी में तकसीम करना पसंद करता हूँ, और पहले 6 की तकमील माजी में होगी और बाकी की मुस्तकबिल में। और यहाँ पर मैं एक बहुत ही खास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि इनमें से बहुत से नामों की 2-2 जोड़ियां हैं, लेकिन बस एक नाम है जिसकी जोड़ी नहीं है, और वो रोबिन है। वो एक खास शख्स है, और रोबिन से बड़ी गलती होती है कि वो अपने पेलोठे होने का हक खो देता है, बस आर्जी और वक्ती ख्वाहिश के लिए। और इसलिए अगर एसाऊ एक दाल की प्याली पर अपने पेलोठे होने का हक ना खो देता, तो शायद रोबिन भी आर्जी लज्जत के लिए अपने पेलोठे होने का हक ना खोता। बिस्तर पर चढ़ा और उसे निजिस किया। इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। और शमाउन और लावी की ऐसी जोड़ी है जिनकी तलवारें उनके जुल्म के हथियार हैं, जैसा कि यहाँ पर याकूब कहता है। अगले 2 जिनको मैं देखता हूँ उनकी तकमील माजी में होगी, और अगले जबलून और आशर हैं। और जबलून में हम कौमों की वक्त पर कामयाबी देखते हैं, और आशर में हम रूहानी नाकामी और बिगाड़ देखते हैं। जिसने जमीन को देखकर अपने कंधे बोझ उठाने को झुकाए और गुलामों की तरह वहां काम करने लगा। मैं इस बात को आज के दौर में भी देखता हूं कि जब मसीह आता है तो यहूदी उसे रद्द कर देते हैं। वो रूहानी तौर पर नाकामी और गिरावट का शिकार हैं, जिनके ताल्लुक से मुस्तकबिल में बताया जाएगा। इनका आगाज दान से होता है। ये बड़ी मुसीबत में और झूठे नबियों को जाहिर करते हैं। फिर हम जद के ताल्लुक से पढ़ते हैं, एक फौज उन पर हमला आवर होगी और वो उन पर चढ़ दौड़ेंगे और जीत जाएंगे। ये शाह शम्स का हमला है जिससे खुदा उन्हें बचाएगा जब वो जाहिर होगा। फिर आशर और नफ्ताली हैं, ये 1000 साला बादशाहत के बारे में बताते हैं। आशर नफीस अनाज पैदा करेगा और नफ्ताली एक ऐसी हिरनी की मानंद है जो छूटी हुई है। और आखिर में यूसुफ और बिन्यामीन है जो मसीह की बादशाहत के ताल्लुक से बताते हैं। यूसुफ में हम बरकत लाने को देखते हैं और बिन्यामीन में हम अदालत को बड़े वाज़े तौर पर
دیکھ سکتے ہیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ان لوگوں کا آغاز ہوتا ہے جو ملک مصر سے نکلے تھے، اور وہ خدا کی 1000 سالہ بادشاہت تک قائم رہیں گے، اور اس کے بعد مردوں کی عدالت ہوگی۔ آپ کیا کہتے ہیں یہ من گھڑت نہیں بلکہ یہ نبوتی اور صحیح، تاریخ اور جغرافیہ بالکل۔ اور نبوت ساتھ ساتھ جو کہ بائبل کو پہلے سے آخری صفحے تک جوڑتی ہے، یہ من یہ گھڑت من نہیں؟ گھڑت نہیں، بائبل میں ایسی سچائی ہے جسے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، جو صحیح۔ ہمارے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم 49ویں باب کی چند آیات پڑھیں گے اور ہم یعقوب کے بیٹوں میں سے چند ایک پر بات کریں گے، اور اس بات کو ہم اگلی قسط میں بھی کریں گے۔ اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا گزرے گا۔ اے یعقوب کے بیٹو، جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ۔ اے روبن، تو میرا پہلوٹا، میری قوت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے۔ تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے۔ تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا۔ تو نے اسے نجس کیا۔ میں روبن پر بات کروں گا، میں روبن کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ میں روبن کے گناہ کے تعلق سے جاننا چاہوں گا، جس کے باعث وہ بہترین حاصل نہ کر سکا جو کہ پہلوٹا بیٹا تھا۔ لہٰذا آپ ہمیں اس کے تعلق سے بتائیے۔ در حقیقت روبن بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس کے باپ یعقوب نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ پہلوٹا تھا، اور باپ اس سے پیار کرتا تھا کیونکہ یہ پہلا بچہ ہے جو باپ کہہ کر اسے پکارتا تھا، اور اس لیے شاید وہ یعقوب کے لیے بہت قیمتی تھا، لیکن اس نے بس وقتی خوشی کے لیے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق کھو دیا۔ پیدائش کی کتاب کے 35ویں باب میں لکھا ہے اس نے اپنے باپ کی بیوی سے مباشرت کی اور اپنے پہلوٹے ہونے کا حق کھو دیا، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہوا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، لیکن موت کے آخری لمحات میں اس کے گناہ کو یاد کر کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے روبن میرے بچھونے پر چڑھ صحیح۔ گیا۔ یہاں ہمیں 2 طرح کی کمزوریاں نظر آتی ہیں، خدا ہمیں ان سے محفوظ رکھے، شہوت پرستی اور بدلہ۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شہوت کے باعث جب روبن بے قابو ہو گیا تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بدلے کی آگ میں شمعون اور لاوی اپنا ضبط کھو دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو بدحالی اور آگ کی طرف لے جاتی ہیں۔ بے قابو شہوت بھڑکتی آگ کی طرح ہے، اور بالکل اسی طرح بدلہ سب کچھ جلا دیتا ہے۔ اس لیے پطرس کہتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، لیکن جب یعقوب شمعون اور لاوی کے لیے لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ تند تھا۔ بے ثبات پانی سے کیا مراد ہے؟ یہ روبن کے زمین پر مستقبل کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ بے ثبات پانی کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، لیکن 15 یا 30 منٹ کے بعد اس کا غصہ اتر گیا تھا۔ وقتی جوش و خروش۔ جی، وقتی جوش و خروش۔ یہ روبن کا کردار تھا، بلکہ پیدائش کے 37ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سے گناہ ہوا اور بعد میں وہ شرمندہ ہوا، اور شمعون اور لاوی دونوں مستقل مزاج نہیں تھے، لیکن یوسف اسے اپنے باپ کے پاس واپس لانا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کی 22ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے پوری ہو جائے گی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ لیکن روبن ایسا نہیں ہے۔ جب ہم قیضات کی کتاب کے 5ویں باب میں دبورہ کے الفاظوں کو پڑھتے ہیں تو 15ویں اور 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، روبن کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانیں گے، اور تو ان سیٹیوں کو جو بھیڑ بکریوں کے لیے بچتی ہیں وہ منصوبہ اور خیال رکھتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ صحیح، یعنی ہم روبن کے کردار اور اس کے قبیلے کی تاریخ سے واقف ہیں کہ وہ بے ثباتی پانی کی طرح ہے۔ وہ اپنے الفاظ میں مستحکم نہیں تھا، اس کے منصوبے بھی ہیں اور ارادے بھی ہیں، لیکن وہ انہیں مکمل نہیں کر پاتا۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پانچویں آیت میں شمعون اور لاوی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ ہم شمعون اور لاوی کو اور کہاں دیکھ سکتے ہیں؟
جی بھائی یوسف، آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پیدائش کے 34ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک اداس کر دینے والا باب ہے، کیونکہ آغاز میں ہی ایک حادثہ پیش آتا ہے جس کے پیش نظر اس باب کا اختتام بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہے۔ شمعون اور لاوی نے اس شہر کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو لے لیا، اور یعقوب اس کو مرنے تک نہیں بھولا تھا۔ لعنت ہے ان کے عذاب پر کیونکہ وہ تند تھے، اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت دل تھے، اور ان کے تعلق سے وہ یہاں بات کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے غصے میں ایک مرد کو قتل کر دیا۔ ان کے دل میں انسانوں کے لیے رحم نہیں تھا، لیکن صادق اپنے چوپاؤں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ صحیح، اس لیے وہ ان کے لیے کہتا ہے میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ یہ بیان کس طرح ماضی میں اس کے لوگوں کے لیے پورا ہوا؟ در حقیقت میں یہاں روبن کے گناہوں اور شمعون اور لاوی کے گناہوں کے درمیان تعلق سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ روبن ناپاک تھا اور شمعون اور لاوی ظالم تھے۔ روبن کے لیے نبوتی اعتبار سے ہم بت پرستی کو دیکھتے ہیں، اور شمعون اور لاوی کے اعتبار سے انسانوں کے خلاف گناہ کو دیکھتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کے ساتھ وہ تعلق خراب ہو جاتا ہے۔ اور شمعون اور لاوی دونوں جدا کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کا اتحاد کوئی پاک مقصد کے لیے نہیں تھا۔ ان کی تلواریں ظلم کا ہتھیار ہیں، اس لیے میں ان کو الگ اور پراگندہ رکھوں گا۔ اور یہ ان دو قبیلوں کی تاریخ میں ہوا۔ ہم نے پروگرام کے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا کہ لاوی کے پراگندہ ہونے سے خدا نے لاوی کے قبیلے کو برکت دی، جبکہ انہوں نے اسرائیل کو خدا کی شریعت سکھانے کے لیے اور خدا کے آگے بخور جلانے کے لیے چنا۔ کہانت لاوی کے قبیلے سے تھی، لیکن شمعون کے لیے خدا کا ارادہ کچھ مختلف تھا، اس لیے خدا نے اسے 10 قبیلوں میں پراگندہ کیا، اور ایک وقت آیا جب اس کا حصہ یہودا کے ساتھ طے ہوا، لیکن پھر وہ مختلف مقامات پر پراگندہ ہو گیا، اور یعقوب کی بات پوری ہوئی کہ میں ان کو اسرائیل سے الگ کروں گا اور ان کو پراگندہ کروں گا۔ صحیح، یقیناً مستقبل کی پیشن گوئی میں شمعون کے قبیلے کے لیے برکت ہوگی۔ جی، حزقیل کے آخری باب میں ہم ملک کی تقسیم کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ شمعون اور لاوی اور تمام 12 قبیلے آخری زمانے میں ملک کی تقسیم کی نمائندگی کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے شمعون اور لاوی پر لعنت نہیں کی، بلکہ ان کے گناہ اور غصے پر اس نے لعنت کی۔ بالکل جب خدا کسی کو برکت دیتا ہے تو کوئی کیسے اس پر لعنت کر سکتا ہے؟ صحیح۔ پیدائش کے 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو برکت دی، لیکن حام کے گناہ میں گرنے کے بعد اس نے اس پر لعنت نہیں کی تھی، کیونکہ خداوند جب کوئی گناہ میں گرتا ہے تو اس پر لعنت نہیں کرتا، اور بالکل اسی طرح نوح نے بھی اپنے بیٹے کو لعنت نہیں کی۔ خدا نے ابراہام، اسحاق اور یعقوب کو برکت دی، لیکن شمعون اور لاوی پر لعنت نہیں کی گئی، لیکن لعنت ان کے غصے پر ہے اور ان کے ظلم پر، کیونکہ وہ دونوں ہی بہت ظالم تھے۔ علاوہ ازیں ہم اس دور میں ہیں کہ ہمیں مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکات حاصل ہیں۔ خدا کے فرزندوں پر کوئی لعنت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے لوگوں پر لعنت ہے تو انہیں بائبل کو دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ میں یہودا کے تعلق سے بات بتاتے ہوئے پرجوش ہوں، کیونکہ یہ بہت بھرپور ہے۔ مہربانی سے مجھے یہودا اور اس کی برکت کے تعلق سے کچھ بتائیں۔ یہودا بذات خود کوئی اچھا اور خاص انسان نہیں تھا، بلکہ پیدائش کے 38ویں باب میں اس کا رویہ بالکل شرمناک اور بد تھا۔ یوسف کے ساتھ بھی اس کا تعلق بہت زیادہ شرمناک تھا، کیونکہ وہ شخص تھا جس نے اسے 20 سکوں کے عوض بیچنے کی تجویز دی تھی۔ اس میں کوئی خوبصورتی نہ تھی، اور میرا خیال ہے کہ جب یعقوب نے اس کے بارے میں کچھ خوبصورت الفاظ کہے، جب وہ کہتا ہے کہ یہودا سے سلطنت نہ چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف نہ ہوگا جب تک کہ شیلو نہ آئے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلا حوالہ ہے کہ مسیح یہودا کے قبیلے سے آئے گا۔ وہ یہودا کے قبیلے کا شیر ببر ہے، اور یہ حوالہ شیلو کا پہلا حوالہ ہے۔ شیلو کا مطلب ہے کہ عدالت اس کی ہے، مگر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کا مطلب ہے سلامتی قائم کرنے والا، اور یہ مسیح ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے، اور قبیلے یہودا کی شان اسی سے ہے جو آنے والا مسیح ہے۔ میں یہودا کے تعلق سے کچھ آیات پڑھوں گا، پھر اس پر بات کروں گا۔
یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے۔ دراصل وہ یہودا کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شیر ببر کا بچہ ہے، اس کے بعد تو شکار مار کر چل دیا۔ وہ نیچے آیا، وہ شیر ببر اور شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھا۔ کیا وہ بچہ ہے یا شیر ببر ہے؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہودا مسیح کی علامت ہے، لہٰذا کس لحاظ سے یہودا مسیح کی علامت ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ مسیح کی پہلی آمد پر وہ شیر کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا، اور یوسف کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ پھاڑ دیا گیا اور خونخوار جانور نے اسے پھاڑ دیا، لیکن مسیح مصلوب ہوا اور مر گیا اور دفن کیا گیا، لیکن تیسرے روز وہ مردوں میں سے شیر کی طرح جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا۔ یعنی یہاں پر لکھا ہے اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح بیٹھ۔ دبک کر بیٹھا ہے، کون اسے چھڑائے گا؟ لکھا ہے بیٹھا ہے۔ یعنی شکار ہونے سے میرا بیٹا بلند ہو کر پھر دبک کر بیٹھ گیا۔ مسیح جو بالکل مر گیا، صحیح۔ دفن ہوا اور آسمان پر چلا گیا اور سب سے اونچے مقام پر بیٹھ گیا۔ اس لیے لفظ شیر ببر اس کے آئندہ جلال اور قدرت کے ٹھیک ہے، بارے میں ہے۔ صحیح۔ اپنی پہلی آمد میں وہ اپنے لوگوں کے سامنے شیر کے بچے کی طرح کمزور تھا، لیکن مستقبل میں وہ یہودا کے قبیلے کا ببر شیر ہوگا، اور اس کے بارے میں کہا کہ کون اسے چھیڑے۔ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی، اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا، جیسا کہ ہم متی کے 21ویں باب میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر وہ گدھے پر سوار ہوا۔ وہ گدھی کا بچہ تھا، لیکن وہ گدھی کے بچے کو انگور کے درخت کے ساتھ باندھ گیا۔ وہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا، لیکن پہلی آمد میں حلیم اور عاجزی کے بعد وہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور وہ عدالت اور جنگ کرے گا۔ اس لیے ہم نبوت کی پیشن گوئیوں کے ذریعے سے مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کو دیکھیں گے۔ ہم مسیح کے جلال اور اس کی قدرت کو واضح طور پر دیکھیں گے، کیونکہ وہ آنے والا ہے اور سب کی عدالت کرے گا۔ اس لیے میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی آمد کے منتظر رہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اس لیے ہم یہودا میں مسیح کی آمد کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آمد میں وہ شیر ببر کا بچہ ہے، جی، اور دوسری آمد میں وہ یہودا کے قبیلے کے شیر ببر کے طور پر آئے گا۔ پہلی آمد میں وہ گدھے اور لادو پر سوار تھا، لیکن دوسری آمد میں وہ گدھے اور اس کے بچے کو باندھے گا۔ اس کی حلیمی کا کردار ختم ہو جائے گا، وہ سفید گھوڑے پر آئے گا، وہ کھلے آسمان سے آئے گا، اس کی بالکل۔ ران پر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا۔ بھائی یوسف، بائبل شاندار ہے، یہ جی، واقعی ہی عظیم ہے۔ یہ شاندار ہے۔ مسیح کے دکھوں کے بعد اس کا جلال ہوگا۔ ہم اپنی قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ہم نے دیکھا کہ شمعون اور لاوی نے گناہ کیا تھا، لیکن یعقوب نے ان پر لعنت نہیں کی بلکہ ان کے گناہ پر لعنت کی۔ یہ اس اصول کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا جسے برکت دیتا ہے اس پر لعنت نہیں بھیجتا۔ 49ویں باب میں بائبل میرے سامنے وسیع ہو گئی ہے کہ کس طرح ایک ہی باب میں اسرائیل کے بیٹوں کے ماضی کو، حال کو اور مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ بھائی، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ یعقوب کے بیٹوں کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، خدا کے فضل سے یہی ہمارا اگلی قسط میں مضمون ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔